बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्हामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि लोहे की मजबूत दीवार यहाँ लगाई जाए। लोहे की मजबूत दीवार जो कि हाथी के कद से ऊंची थी, इस अंदाज से पेवस्त की गई कि अगर हाथी बिफर जाए और पागल हो जाए तो इस दीवार से बाहर न निकल सके। फिर इसके बाद एक पागल हाथी मंगवाया गया जिसके दांतों पर नोकदार लोहे की सलाखें चढ़ी हुई थीं, और वो सुधाया हुआ हाथी था जो बड़े बड़े मुजरमों को कत्ल करने और इनको इबरत की सजा देने में बहुत माहिर था। जिस वक्त लोहे की दीवार बनाई गई, लोग समझ गए कि आज इस जालिम डाकू और जादूगर जिन को, जिसने लाखों लोगों के घर बर्बाद किए, हजारों औरतों की अजमतें तार तार की, बेशुमार लोगों के घरों को लूटा, इन्हें बीमारियों में, तकलीफ में, दुखों में, मसाइब और गमों में मुब्तला किया, ये सब इसके लिए तैयारी हो रही है। लोग ये सब देखकर खुशी से झूमने लगे और एक शोर जो बादशाह और शहनशाह जिन्नात के हक में उठा, और शहनशाह जिन्नात खामोशी से ये सब मंजर देख रहे थे। लोगों का वलवला जोश काबिल दीद था। लोगों का एक वो अंदाज भी सामने था जिसमें गम, सितम, दुख, दर्द, मसाइल और मुश्किलात थीं, और लोगों का एक अंदाज ये भी था कि जिसमें लोग इस शख्स की सज़ा का बराह रास्त मंजर देखना चाहते थे। इसी दौरान एक झूमता हुआ हाथी मैदान में आ चुका था, जिसके ऊपर बादशाह के शाही परचम की झोल डाली गई थी। एक हैबतनाक जिन इसको पकड़ कर लाया। इसके दांतों पर तेज चमकती हुई सलाखें चढ़ी हुई थीं। वो दाएं बाएं देख रहा था कि आज इसका शिकार कौन है। इस मंजर को देखकर जालिम जादूगर जिन चीख पड़ा और रहम करो, माफ करो, मदद करो की पुकार और आवाज लगाने लगा। इसकी इस आवाज पर मजमे के गम और गुस्से की कैफियत बढ़ गई, और हर जिन्नो इंस कह रहा था कि ये वो जिन है जो किसी भी शक्ल में माफी और रहम के काबिल नहीं। मजमा में शोर था और वहां आहो बका भी थी, और हद से ज्यादा एक तलातम था। हर कोई इस जालिम जादूगर को मारने का मुतालबा कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक बहुत लंबे कद का शख्स जो कि इंसान था, खड़ा हुआ और पुकार पुकार कर कहने लगा कि शहनशाह आज़म मेरी दरख्वास्त, शहनशाह आज़म मेरी दरख्वास्त। आखिरकार बादशाह ने इसकी तरफ तवज्जो फरमाई और सब मजमे की तरफ हाथ का इशारा किया तो यकायक सकूत छा गया, और ऐसा सकूत छाया कि शायद किसी के जिस्म में जान भी नहीं थी। शहनशाह जिन्नात ने इशारे से इसे बोलने का हुक्म दिया। जब इसको बोलने का हुक्म दिया तो शहनशाह जिन्नात ने इससे पूछा, बोलो क्या कहते हो? कहने लगा, हजूर, आका, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस जिन को कत्ल ना करें। इसने कभी भी किसी को कत्ल नहीं किया। हमेशा हर फर्द को इसने सस्काया है, चाहे वो इंसान हो या जिन्नात। इसको सिसकते लाशें, तड़पते लोग, उबलता खून और बहती नदियाँ अच्छी लगती हैं। ये इंसान नहीं, ये जिन भी नहीं, ये दरिंदा भी नहीं, ये खूनखार भी नहीं। ये दरअसल शैतानी राख से बना हुआ है, ये शैतानी शोलों से बना हुआ है, और ये बहुत बदबख्त जिन है। इसे कत्ल न किया जाए, हाथी पल भर में इसको ख़त्म कर देगा। हम इसका अंजाम नहीं देख सकेंगे, हमारा अंदर ऐसे ठंडा न होगा। बस ये कहना था कि मजमा एकदम चीख पड़ा, और इसकी हमायत में सब बोल पड़े कि शहनशाह जिन्नात 100% ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि इसका अंजाम यही किया जाए, इसको यकायक न मारा जाए, वरना तो हमारे दिल की हसरतें वैसी की वैसी रह जाएंगी और हमारा अंदर ठंडा नहीं होगा। ये शख्स नफरतें फैला चुका है, ये घरों को तोड़ चुका है, ये जुल्मतें फैला चुका है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके हुक्म को मानेंगे। हम आपकी रियाया हैं, लेकिन हमें आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि पहले इसका कान काटा जाए और इस कान को दरिंदों को खिलाया जाए, और ये सिसकता रहे, तड़पता रहे, और हमारा सारा मजमा इसको देखकर खुश हो।
اس نے کسی ماں کو کاٹا، کسی کی بہن کو کاٹا، کسی کے بیٹے کو تڑپایا، کسی کے بھائی کو ذبح کیا۔ اس نے نوخیز، دوشیزہ اور لڑکیوں کو سسکا سسکا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس کے دل میں رحم کا ذرہ نہیں، اس کی آنکھوں میں حیا اور ترس نہیں۔ مجمع مسلسل پکار رہا تھا اور بادشاہ خاموشی سے مجمع کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ آخر کار وہ انسان پھر بولا، حضور آقا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ نکالی جائے، پھر اس آنکھ میں نمک ڈالا جائے اور یہ تڑپے، اور وہ آنکھ کسی پرندے کو کھلا دی جائے۔ کوئی بھوکا پرندہ ایسا ہو جو اس کی آنکھ پر جھپٹ پڑے اور اس کی آنکھ کھا کر چلا جائے، اور پھر دوسری آنکھ کے ساتھ بھی یہی کیا جائے اور دوسری آنکھ میں راکھ بھر دی جائے۔ یہ اس کی جلن سے تڑپے، اس کا انگ انگ، اس کا لمحہ لمحہ سوزن ہو، اور ہمیں اپنی تکلیفوں کو احساس جاتا نظر آئے۔ ہمیں اس نے اتنی زیادہ تکالیف دی ہیں اور ہمیں اتنے زیادہ غم دیے ہیں کہ ہم ان تکالیف اور غموں میں 100% کھو چکے ہیں اور اپنا سب کچھ ختم کر چکے ہیں۔ ہمارا اس نے کچھ نہیں بچایا، ہمارے ہر پل کو اس نے مغموم اور غم زدہ کیا ہے۔ ہمارے حال پر آپ ترس کھائیں اور ہمارے حال پر آپ رحم کھائیں۔ ہمیں اس کی موت آسان نہیں چاہیے، ہمیں اس کی موت بہت مشکل چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے آپ سے موت مانگنی ہے، لیکن آسان موت نہیں، اور ہمارے حال پر آپ ترس کھائیں۔ وہ شخص پکار رہا تھا، رو رہا تھا، سسک رہا تھا، ابل رہا تھا۔ اس کا رونا، اس کا پکارنا اور اس کا سسکنا ایسا تھا کہ پتھر سے پتھر شخص بھی موم ہو جاتا۔ پہلی دفعہ خود شاہ جنات کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے مجمع بہت رویا، تڑپا، چلایا، لیکن شاہ جنات کے ضبط کے بندھن نہیں ٹوٹے۔ لیکن آخر کار شاہ جنات بھی رو پڑے۔ انہوں نے اپنی شاہی قبا سے اپنے آنسو سنبھالے، اور پھر اگلے پل شاہ جنات کو جلال آ گیا، اور ایک دم کھڑے ہو کر ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام بے شمار انسانوں اور جنات کا لاکھوں سے زیادہ ٹھاٹھے مارتا سمندر جامد اور ساکت ہو گیا، اور شاہ جنات بولے، ہاتھی کو دور لے جاؤ، اور اس کے مہاوت نے فوراً ایک چھلانگ لگائی اور پھرتی سے ہاتھی پر چڑھا، اور پھرتی سے ہاتھی کو سارے مجمع سے دور لے گیا۔ پھر شاہ جنات نے حکم دیا، اس ظالم جادوگر کو سامنے لایا جائے، اور 3 جلاد بلائے، اور ان جلادوں کو حکم دیا ان کے چاروں طرف اس کو گھیر لیں۔ پھر ایک جلاد کو فرمایا، اس کے خنجر کی نوک سے بال ادھیڑیں۔ اس نے خنجر کی نوک سے اس کے بال ادھیڑے۔ اس کی چیخیں تھیں، اس کا واویلا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف اس کی چیخیں تھیں اور دوسری طرف مجمع کے کہکے تھے، اور مجمع کی واہ واہ تھی۔ کوئی ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو اس کی چیخوں پر روئی ہو، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو اس کے غم پر غم زدہ ہو، بلکہ خود شاہ جنات کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تینوں جلاد اور ہر طرف جنات ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اس کے بال ادھیڑنے میں ایک جلاد کی باری ختم ہوتی، جلاد اس کے بال تھوڑے تھوڑے ادھیڑتا، بال کیا ادھیڑتے، اس کے جسم اور سر کی جلد ٹکڑے اس کے ہاتھ میں آ جاتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے ہوتے کہ وہاں سے خون کے فوارے نکلتے، اور وہ خون کے فوارے بڑھتے چلے جاتے۔ اس کا سارا جسم رنگین ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کا خون ختم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ سخت جان بھی تھا، کھڑا رہا، گرا نہیں۔ جب بادشاہ نے اس کی سخت جانی کو دیکھا تو تینوں جلادوں کو اکٹھا اس پر حملہ کرنے کا حکم دیا کہ اس کے تمام سر کے بال ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارے جائیں۔ اندر سے اس کی خون زدہ ابلتے خون کے ساتھ جلد نظر آئی۔ اس کے جلد میں ابلتے فوارے تھے، ابلتا خون تھا، اور مجمع کے کہکے تھے، اور انسانیت اور جنات کو ایک سبق مل رہا تھا کہ ظلم کا انجام آخر ظلم ہوتا ہے، ظلم کا بدلہ آخر ملتا ہی ہے۔
چاہے اس دنیا میں ملے یا آخرت میں۔ یک یک منظر بدلا اور تینوں جلادوں کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے، اور وہ فاتحانہ انداز میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ان کے ہاتھ ایسے تھے جیسے جامد اور ساکت ہو گئے، اور کسی طاقت نے ان ہاتھوں کو پکڑ کر شاید وہیں روک دیا تھا۔ شاہ جنات کی گرجتی اور کڑکتی آواز نے جلادوں کو حکم دیا کہ تم کیوں رک گئے ہو، لیکن جلادوں کی آواز پتھرا گئی تھی، جسم بھی جامد ہو گیا تھا اور ہاتھ بھی ساکت ہو گئے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ شاہ جنات نے پھر آواز دی۔ آخر کار ساتھ بیٹھے شہنشاہ کے وزیر اعظم نے مؤدبانہ عرض کیا، حضور، لگتا یہ ہے کہ اس جادوگر نے اپنا کوئی جادو چلا دیا ہے، کہ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شاہ جنات نے اپنے غصے بھری آواز میں کہا کہ ہم نے تو اس کے جادو کو ختم کر دیا تھا، اور ہم نے اس کے جادو کو پکڑ لیا تھا اور گھیر لیا تھا، اب اس کے جادو کا کیا تعلق؟ لیکن نظام شاید کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے جادو کا کوئی ایک گر اس کے پاس موجود تھا جو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ شاہی عامل لائے جائیں، اور ایسے لوگ بادشاہ کے پاس موجود ہوتے تھے جو کالے جادو کو ایک پل میں توڑ دیتے تھے۔ ان میں ایک انسان تھا اور 3 جنات تھے، ایک جن کی عمر 2947 سال کی تھی، دوسرے جن کی عمر 2729 سال، اور تیسرے جن کی عمر 1207 سال کی تھی، اور انسان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ وہ فوراً آئے، انہوں نے عامل کے گرد گھیرا ڈال لیا اور اپنا علم پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے تھوڑی ہی دیر ہوئی، ان میں ایک جلاد گرا اور اس عامل نے تیزی سے اس جلاد کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ دراصل اس ظالم جن کے پاس ایک گر رہ گیا تھا کہ جب گر مجھ سے چھینا گیا، اب اس کے بعد میری موت ہی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس لیے جلادوں پر اپنی طاقت اور وہی خفیہ عمل کیا، اور عمل نہیں کیا بلکہ اس نے ساتھ یہ بھی کیا کہ جب جلاد اپنی اصل حالت میں آئیں، قریب کھڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر پلٹ پڑے اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دے، حتیٰ کہ اس کے عمل کا اصل مقصد یہ تھا کہ شاہ جنات پر تینوں جلاد ٹوٹ پڑے اور شاہ جنات کو ختم کر دیں۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ عامل یہ چیز بھانپ گئے تھے اور اس لیے فوراً ان کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا۔ عامل اپنا عمل کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جلاد گرا، اسی عامل نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا جلاد گرا اور اس سے بھی خنجر لے لیا گیا۔ جلاد بالکل جامد اور ساکت جسم کے ساتھ پڑے تھے۔ ان کی اس حالت کی بنیادی وجہ ان 3 جنات عامل اور ایک انسان عامل کے عمل کا حصہ تھا۔ حالانکہ اس کالے جادوگر نے تو ایسا عمل کیا تھا کہ جب میرے حصار سے اگر ٹوٹ بھی جائیں تو یہ جا کر لوگوں پر اور شاہ جنات پر ٹوٹ پڑے، لیکن 3 جنات اور ایک انسان عامل نے ایسے انداز سے محنت کی اور اپنے عمل کا کمال دکھایا کہ ان کے عمل 100% کارگر ثابت ہوئے، اور وہ شخص اپنی آخری وار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن عاملوں نے اسے گھیرے رکھا اور ایک دوسرے سے کہا کہ عمل کا وار ابھی ختم نہیں ہوا، اس کا یہ عمل ابھی اس کے ساتھ باقی ہے، اور اس کو مسلسل پھونکے مارنے لگے۔ ایک عامل نے اس کے ابلتے ہوئے خون کو اپنی مٹھی میں لیا، اس کی مٹھی خون سے بھر گئی اور اس خون کے اوپر کچھ پڑنا شروع کیا۔ جب اس خون پر پڑنا شروع کیا تو کالا جادوگر سمجھ گیا، اور یہ عامل انسان تھا، اور کہنے لگا، یہ مٹھی کا عمل نہ کر اور اپنی کوشش سے اس کی مٹھی گرانی چاہیے۔ لیکن عامل نے ایسا اپنے ارد گرد حصار لگا دیا کہ وہ مٹھی نہ گرا سکا۔ بہت دیر تک وہ عامل اس مٹھی پر کچھ پڑتا رہا اور دوسرے عامل بھی اپنا عمل کرتے رہے۔ بہت دیر کے بعد اس عامل نے اس جمے ہوئے خون کو اس ظالم جادوگر کے جسم پر مل دیا۔ بس جسم پر ملنا تھا۔ وہ جن جو اتنے خون بہتے جلد کے ادھڑنے اور بال بال کے جسم سے جدا ہونے پر نہ چیخا، نہ چلایا، نہ رویا، نہ ہائے ہائے کی،
وہ اب چیخو پکار میں ایسے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو اس نے مارا کاٹا جیسے وہ چیخو پکار میں لگے تھے، اسی طرح یہ بھی چیخو پکار میں لگ گیا۔ اب اس کی چیخ و پکار سارے مجمع سے کہیں زیادہ تھی، اور سارا مجمع اس کی چیخ و پکار پر خوش ہو رہا تھا، اور مجمع میں کچھ لوگ اور جنات ایسے تھے جو مسلسل اس کی چیخ و پکار پر رقص کر رہے تھے، اور ایسا رقص کر رہے تھے کہ خود دیکھنے والے بھی حیران تھے۔ اور تینوں جنات اور انسان عامل نے آخرکار اعلان کیا کہ اس کا سارا عمل ہم نے توڑ دیا ہے، شاہ جنات، لہٰذا اب اپنے جلاد اس کی طرف بھیج دیے جائیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں شاہ جنات کے چہرے کا انداز بدلا، اور آنکھوں سے غصے کے شعلے اور آگ کی لپٹیں ہواؤں اور فضاؤں کو چھونے لگی، اور ان کی گرج دار آواز ان تینوں جنات عامل اور انسان عامل کی طرف کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم نے اس کی تمام جادوئی اور شیطانی قوتوں کو ضبط کر لیا ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تمام جادوئی اور شیطانی قوتیں ضبط نہیں ہوئیں۔ اس نے ہمارے اوپر وار کرنے کی کوشش کی، اور خود مرتے مرتے یہ ہمیں اور ہماری رعایا کو مارنا چاہتا تھا۔ اس لاپرواہی کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ یہ تمہاری ناکامی کی ایک سچی دلیل ہے۔ تمہیں 100% اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بس یہ کہنا تھا، اور ایک دم سناٹا چھا گیا، اور تمام جادوگر اور انسان عامل لرز اٹھے، اور ہر طرف خاموشی، ہر طرف سکوت، اور ایک ہو کا عالم تھا، اور انسانیت تھی جو کہ خاموشی کی رفتار کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت بڑے اور پرانے جن نے مؤدبانہ عرض کیا کہ حضور، ہم بھی سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا وہ بھی 100% سچ اور حق ہوا ہے، لیکن ہم اس کو جھٹلا نہیں رہے۔ لیکن آقا، بات یہ ہے کہ اس جن نے ایسے خفیہ انداز سے دراصل اپنے سر کے بالوں کے اندر بلوں میں ایسا جادو چھپا کر رکھا تھا جو بالوں کے بلوں کو کھلتے ہی وہ جادو ایک دم کھل گیا۔